बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए। दुआ ज़हरा केस जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल उसी नौइयत के एक और केस उम्मे हानी बच्ची, जो कि 11 12 के दरमियान की बच्ची है, जिसको बिल्कुल इसी तरह जैसे दुआ ज़हरा को उठाया गया, किडनैप किया गया और उसके बाद उसको भी जो है वो अदालत में उसकी निकाहनामे के साथ पेश किया गया और मुल्ज़मान को जो है वो भेज दिया गया और हवाला दिया गया अदालत की। अब कार्रवाई देखें, जज साहिबान ने हवाला दिया कि हमने जब दुआ ज़हरा को जाने दिया था उसके शौहर के साथ, तो हम आपको कैसे रोक सकते हैं, आप जाएँ। फ़ादर बड़े दिल गिरफ्ता है। उम्मे हानी के भी फ़ादर को हमने देखा बहुत रोते हुए, बहुत बेचारे सिसकते हुए कि 18 साल मेरी शादी को हो गए, मेरी बच्ची कैसे 18 साल की हो सकती है। पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए हैं, सारे कागज़ात हैं। आए सबसे पहले मैं आपको, हमारे नुमाइंदों ने आज उनसे बात की तो वो आपको दिखाती हूँ उनके फ़ादर से। मैं जो है मोहम्मद नासिर हैदराबाद से उम्मे हानी का वालिद हूँ। मेरी बच्ची जो है वो 21 तारीख को 2 से ढाई बजे के दरमियान में जो है सिलाई सेंटर गई थी। उसके बाद से वो लापता हो गई। फिर हम लोग उसकी तलाश करते रहे, तलाश करते करते जो है फिर उसका पता ना चला, तो फिर हम थाने पे गए। थाने पे हमने दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त दायर करने के बाद जो है फिर जो है वो कोई कार्रवाई ऐसी ना अमल में आ सकी, तो फिर दूसरे दिन जो है हम लोगों ने उसको मालूमात हुई। जैसे मालूमात करते हुए पता चला तो फिर जो है एक अयाज नामी शख्स है जो बिलाल उर्फ आफ्ताब जो है उसके चचा का लड़का है, उसको हमने जो है अरेस्ट करवाया। तो उसको दूसरे दिन जो है वो जो है जब अरेस्ट करवाया तो उसके बाद जो है उसकी बीवी जो सहूलतकार है, उसकी बीवी भी शामिल है जो है। तो वो जो है आकर जो है वो थाने पर जो है एसएचओ साहब से पता नहीं क्या बात की, तो एसएचओ साहब ने उनको छोड़ दिया कि कल ये कह रहे हैं कि कल आपकी बच्ची को हम ये बोल रहे हैं कि हम पेश कर देंगे। फिर दूसरे दिन जो है हम लोग इंतज़ार करते रहे लेकिन वो पेश नहीं किया। फिर हमने जो है तफ्तीशी ऑफिसर जो था, हमने उससे कहा कि भाई हमारी जो है आप और लोगों को गिरफ्तार करें, उन लोगों का पता चल रहा है जहाँ जहाँ हैं वो, हमारी बच्ची जो है उसका कोई पता नहीं चल रहा है, आप जो है इस तरीके से उनकी मालूमात करें। तो फिर उन लोगों ने जो है कहा कि जब तक आपकी एफआईआर नहीं होगी हम आपकी जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने महल्ले के कुछ लोगों को, इधर जो है हमारे जो है वो इलाके के लोग हैं, उनसे हमने कहा कि भाई हमारी एफआईआर नहीं हो रही है। तो उन लोगों ने फिर एसएचओ साहब से बात की। तो 23 तारीख की रात को 10:30 और 11 के दरमियान में हमारी एफआईआर जो है वो हुई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 24 तारीख को 4 बजे के करीब जो है हमने वो जो लड़का आफ्ताब है उसके भाई छोटा इम्तियाज़, उसको हमने जो है अरेस्ट करवाया। तो उसको अरेस्ट करवाने के बाद फिर एसएचओ साहब ने कहा कि भाई देखते हैं इनके कोई आएंगे बड़े तो उनसे बातचीत करते हैं, जो भी जैसा होगा उनसे रिकवर कराते हैं बच्ची को। तो फिर उसके बाद जो है रात को हम जब 10 बजे के बाद हम थाने पे गए तो हमें वहाँ के जो है थाने के जो मुंशी है, जो ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि भाई आपकी बच्ची का जो है वो निकाहनामा आ गया है। तो हमने कहा भाई निकाहनामा आ गया है? तो उन्होंने कहा भाई आपकी एफआईआर अब ख़त्म हो गई है, अब ये कि आपकी बच्ची का निकाहनामा आ गया है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी बच्ची का अगर निकाहनामा आ गया है तो मेरी बच्ची को पेश कराया जाए ताकि मेरे सामने बयान कराया जाए, ताकि पता चले मेरी बच्ची जो है वो हयात है, ज़िंदा है या नहीं है, कहाँ है, किस हाल में है। तो उसके बाद से जो है तकरीबन जो है वो 1 महीना 6 दिन तक हमारी बच्ची का कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने एसएचओ साहब से दरखास्तें करते रहे कि देखें वो लोग 1 महीना हो गया अभी तक कोई कार्रवाई, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है, हमारी बच्ची का पता ही नहीं चल रहा कि बच्ची, क्योंकि हमें जो पता चल रहा था, मालूमात हो रही थी हम लोगों के, उनके इलाका है पाकोला का, हम लोग फरीदाबाद के अंदर रहते हैं, हमारे इलाके से बहुत दूर का इलाका है वो। तो वो जो है वहाँ पर हम उनके इलाके में गए तो वहाँ पर मालूमात हुई कि ये लोग कारोबार करते हैं इसी तरीके से, पार्कों में यहाँ पर जाकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर उनको नंबर देते हैं, फिर उनसे राब्ते हो जाते हैं। फिर वो लोग जो क्या करते हैं कि शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद या तो कारोबार में लगा देते हैं या फिर क्या करते हैं कि वो आगे फ़रोख्त कर देते हैं। इसके बारे में हमें जो है उसके जो चचाज़ाद, आफ्ताब के चचाज़ाद भाई जो अयाज़ है, उसकी बीवी ने बाकायदगी से हमारे घरों पर फ़ोन करके मेरी बीवी से और मेरे बेटे से बातचीत की है, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि भाई तुम्हारी बच्ची को वो बेच रहे हैं, पठानों से अभी जो है उनका सौदा चल रहा है, ये वो। हमें इतना खौफ़-ज़दा कर दिया, इतना डरा दिया गया कि उसके बाद हम लोग फिर थाने के ऊपर गए, उनको जाकर रिकॉर्डिंग सुनाई है कि भाई इस तरीके के मामला थे। तो फिर तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो हमें लोकेशन के ऊपर कराची गुलशन मेमार, वहाँ पर उसका मामू का रिश्ता है कोई शबीर अहमद, जो स्टेट एजेंसी है। जब हम वहाँ पर पहुँचे
تو وہاں پر جو ہے کافی دیر 2-3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جو ہے انہوں نے پھر ایک جو ہے تفتیشی آفیسر کو ایک واٹس اپ کیا، ایک لیٹر تھا کوئی، کہ پھر بولا کہ بھائی وہ لوگ ہائی کورٹ میں کیس داخل کر رہے ہیں آپ کے خلاف، یہ کہہ کر ہمیں تفتیشی آفیسر واپسی لے کر آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم تفتیشی آفیسر کے پاس روزانہ جاتے رہے تو انہوں نے کہا 21 تاریخ آپ کی کورٹ کی ہے۔ پھر جب ہم 21 تاریخ کا جب قریب آئی تو وہ کہنے لگے 21 نہیں ہے 27 ہے۔ ہمیں مسئلے کے بریک لگایا گیا اور ہمیں روکا گیا اس معاملے سے، اور وہ اس طرح ہوا کہ پھر انہوں نے ہمارے ہی خلاف کیس کیا اور ہماری بچی سے ہماری غیر موجودگی میں ہی بیان کرا کر اور وہ لوگ جو ہے لے گئے۔ پھر ہم لوگ 27 تاریخ کو وہاں پر کورٹ میں پہنچے عدلیہ کے پاس، تو وہاں پر ہم نے اپیل کی، درخواست کی کہ ہماری بچی نابالغ ہے، اس نے 6 کلاس کا 6ٹھی کلاس کا ایگزام دیا ہے، 7th کلاس میں بھی وہ گئی ہے، 2010 کی اس کی پیدائش ہے، میرا اپنا خود کا نکاح نامہ ہے میرے پاس موجود جو گورنمنٹ سے تصدیق شدہ ہے، جس کے اندر ابھی میری شادی کو 18 سال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میرا ایک بیٹا ہے حیدر علی جو ایک آپریشن سے ہوا تھا، اس کی ٹائمنگ کے اندر پھر جا کر یہ میری بچی ہوئی ہے۔ تو میری خود کی شادی کو بھی 18 سال نہیں ہوئے، انہوں نے عدلیہ کو اور حکمرانوں کو گمراہ کیا اور ایک غلط جو ہے بچی کی عمر لکھوا کر اور جو ہے نا اس بچی کے سے نکاح کا جو ہے نا وہ نکاح فراہم کیا، اور وہ جو ہے اور عدلیہ کو گمراہ کر کر اور وہ لوگ میری بچی کو لے کر چلے گئے۔ جو کہ میں وہاں عدلیہ میں پہنچا، میں نے درخواست کی جج صاحب سے کہ میری بچی نابالغ ہے، میری بات سنیں، میں فریاد کرتا رہ گیا، لیکن انہوں نے کوئی کچھ بھی نہیں کہا کہ تمہاری بچی اغوا نہیں ہوئی ہے، جاؤ تمہاری بچی کا بیان ایڈمور کرے گا، اور جاؤ بیان ہو گیا، اور جب ہم نے دعا زہرا کے کیس کے اندر ہی کوئی میٹر نہیں کیا، کوئی آرڈر نہیں کیا، تو ہم آپ کے بچی کے بارے میں کیوں کریں گے؟ تو میں نے کہا سر دعا زہرا بھی ایک بچی ہے، اس کا بھی اور میری بچی کا عمر تو دیکھیں سر، لیکن انہوں نے کوئی ہماری سنائی نہیں کی اور ہمیں وہاں سے عدلیہ نکال دیا گیا، اور پھر جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ عدلیہ سے باہر آ گئے۔ اور اب پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ، ایک شاہد بھائی تھے وہ میڈیا کے تھے، وہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے قریب آئے اور کہنے لگے چاچا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو انہوں نے جو ہے میں نے ان کو ساری باتیں بتائی، میں نے اپنے ڈاکومنٹس دکھائے، میں نے اپنے UC کا سرٹیفکیٹ دکھایا، میں نے بچی کا مارک شیٹ ہے وہ دکھائی ان کو، تو انہوں نے پھر میری آواز جو ہے وہ شیلا رضا باجی تک پہنچائی۔ تو پھر شیلا رضا باجی تک بات پہنچنے کے بعد ہم لوگ عدلیہ سے آنے کے بعد بالکل تھک گئے تھے، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں تو میرے بالکل ہمت ہار چکا تھا کہ اب تو اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ ایک عدالت تھی جس سے مجھے انصاف کی امید تھی، وہاں سے بھی مجھے انصاف نہیں ملا۔ پھر جب دو دن بعد جو ہے شیلا رضا باجی کے جو ہے آفیسر جو ہے وہ یہاں پر ہمارے وومن ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کا ایک ادارہ ہے، ریشما باجی ہے، اور کچھ آفیسر جو ہے ہمارے گھر آئے ہماری لوکیشن وغیرہ لے کر۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمت نہیں آ رہے ہیں، ہم غریبوں کے لیے ہی آواز اٹھاتے ہیں، تو ان لوگوں نے میری آواز اٹھائی ہے، اور ابھی میرے کیس کو جو ہے حیدرآباد میں جو ہے آفتاب کھوسرو صاحب کے لوئر جو ہے سائیکہ باجی جو ہے وہ چلا رہی ہیں، الطاف کھوسرو صاحب جو ہیں وہ ان کی لوئر ہے، سائیکہ باجی وہ جو ہے وہ چلا رہی ہیں۔ تو میں تمام میڈیا کے ساتھیوں سے اور حکمرانوں سے اور عدلیہ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کی بچیوں کے لیے جو کہ لوگ دھوکہ دہی کر کے جو کاروبار کرتے ہیں اور غریب بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسا پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچیوں کو ایسا کیا کرتے ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ بالکل منحرف ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے قبضے میں ہوتی ہیں، بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، یا انہیں ان کے ماں باپ کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ وہ بچی کہتی ہیں کہ اگر ماں باپ کے پاس بھی جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کو مار دیں۔ تو میں عدلیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی اور تمام جتنی بھی بچی ہیں جو نابالغ ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اب آپ کی کیا مطالبہ ہے، کیا میڈیکل ہونا چاہیے؟ بالکل جی، میری بچی کا جو ہے میرے پاس ڈاکومنٹس ہے، میری بچی کا میڈیکل کروایا جائے تاکہ پتہ چلے، جب میری خود کی 18 سال ہے شادی کو تو پھر میری بچی کیسے 18 سال کی ہو سکتی ہے؟ آپ میڈیکل کرائیں تاکہ پتہ ہے، صاف ظاہر ہو کہ ان لوگوں نے گمراہ کیا، جھوٹ بولا، اور یہ ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ بہت بڑا گروپ ہے جو اس طریقے سے بچیوں کو اغوا کر کر اور ان کی عمریں لکھا کر پھر ان لوگوں کو بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک پکوڑے کا ٹھیلا لگانے والا اور ایک غریب آدمی کی بچی کو لے کر چلا گیا، وہ آپ خود معلومات تو کریں، کیسے انسان صبر کرے گا اپنی بچی کے لیے؟ آج میری بچی کو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ بچی آپ کی کیا گھر سے نکلی تھی، کیا تھا پہلے یہ بتائیں؟ بچی میری جو ہے وہ سلائی سینٹر کے لیے جاتی ہے، وہ ہمارے محلے میں 8-10 گھر چھوڑ کر جو ہے وہ ایک سلائی سینٹر ہے، وہ وہاں پر گئی تھی، اس کے بعد سے جو ہے اس کا لاپتہ ہو گئی، اس کے پاس پتہ نہیں چلا بچی کا۔ کون سا ایریا تھا؟ یہ ہمارے پریٹ آباد کا علاقہ ہے،
زینت الاسلام اسکول ہے جس میں میری بچی پڑھتی ہے، اس کے برابر میں جچا خانہ ایک ہاسپٹل ہے، اسی کے قریب ہی ایک گھر ہے، تو وہاں پر جو ہے میری بچی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتی تھی، جو ہے نا وہ سلائی سینٹر میں کپڑے وغیرہ جو ہے سینے، جیسے کہ سلائی کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے آدھا ایک گھنٹے کے لیے وہاں جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ کے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جی ناظرین، اس وقت میں کچھ خود والد صاحب ڈاکیومنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یونین کاؤنسل کے میں دیکھ بھی رہا ہوں یہاں پہ وہ ڈاکیومنٹس اس وقت ہاتھ میں ہیں، اور یہ جس طریقے سے دعا زرہ کا کیس تھا اسی طریقے سے والد اپنے یونین کاؤنسل کے ڈاکیومنٹس لے کے اپنے ہاتھ میں ہیں، لیکن کیا اب دعا زرہ کے کیس کی طرح مزید جتنے بھی کیس ہیں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دعا زرہ کا کیس ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے، کیونکہ آگے جو مزید ایسے کیسز نہ آئیں اس کے لیے جو ہے وہ دعا زرہ کے کیسز میں بھی جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی بات کیا کہ دعا زرہ کے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھا جائے کہ ایسے کیسز میں آئیں گے تو بچیوں کے والد صاحب جو ہے جہاں ہم نے بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، سٹی کورٹ کراچی ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، ہم روزانہ کی بنیاد پہ کئی والدین اپنی بچیوں کے جو ہے انصاف کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہے واپس آ جائیں، کیونکہ پسند کی شادیاں تو کر لیتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کی عمر کے لیے آج یہ بھی والد اپنی بچی کی عمر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے، لیکن اس کے لیے میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے، پلس لیگل ایڈ آفس پورا اس کا کیس دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اس وقت اگر میں بات کروں دعا زرہ کیس کی اور ہانی کی کیس کی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کیس ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی طرح کے کیسز ہیں۔ یہ والد جو ہے وہ حیدرآباد کی رہائشی ہیں، آج میں حیدرآباد آیا ہوں ان سے خصوصی ملنے، کیونکہ پلس لیگل ایڈ آفس کی جانب سے یہ رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ جائیں، یہ کیس بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ہے جس طریقے سے دعا زرہ کا کیس تھا، دیکھا تھا پہلے شروع میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا دعا زرہ کا کیس بھی پلس لیگل ایڈ آفس کے الطاف کوسو صاحب لے کے چل رہے تھے، اب دوبارہ جو ہے ہانی کا کیس ہے۔ شیلا رضا نے بھی بات کی کہ اس بچی کو بھی جو ہے وہ انصاف دلایا جائے، اپنے والد جو ہے وہ انصاف کے منتظر ہیں، انہیں بھی انصاف دلایا جائے۔ تو اس وقت ہم یہاں پہ حیدرآباد میں موجود ہیں، ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو جو حیدرآباد میں ان کی کیس وکیل جو لڑ رہی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ جی آپ نے سنی یہ بات، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے گا دوسری ویڈیو میں ہانی کے جو وکیل ہیں جو اس کیس کو لے کے چل رہی ہیں وہ اس کیس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، وہ میں آپ کو آپ کے نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ ضرور آپ نے ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ہانی کی بھی اتنی سپورٹ ہونی چاہیے جتنی دعا زہرا کی ہے۔ دعا زہرا کیس ابھی پتہ نہیں، ابھی تک دعا زہرا اپنے گھر نہیں پہنچی ہے، جب تک وہ اپنے گھر سیف طریقے سے نہیں آ جاتی تب تک ہم نے بات کرتی رہنی۔ اسی طرح ہانی بچی، یہ بھی ہماری بچی، یہ بھی ہمارے قوم کی بچی ہے، ان چیزوں کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔